अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, दमिश्क में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दाखिल हुआ था तो उसके साथ 700 सवार थे। तमाम मौरखीन ने यही तादाद लिखी है, लेकिन तारीख सुल्तान अय्यूबी के उन जाबाजों से बेखबर है जिनमें से कोई ताजरों के बारूब में, कोई बेजरर मुसलमानों के भेष में और कोई शामी फौजी के मामूली सिपाहियों के लिबास में, एक एक भी दो दो और चार चार की टोलियों में भी दमिश्क में दाखिल हुए थे। उनमें ज़्यादातर सुल्तान अय्यूबी के खामोश हमले से पहले ही यहाँ गए थे और कुछ उस वक्त दाखिल हुए थे जब दमिश्क के दरवाजे सुल्तान अय्यूबी के लिए खुल गए थे। ये जासूसों का दस्ता था जिन्हें जांबाज जासूस कहा जाता था, क्योंकि हर किस्म की लड़ाई, हर हथियार का इस्तेमाल, हर तरह की तबाहकारी के माहिर थे और दिमागी लिहाज से मुस्तैद और ज़हीन थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो जान की परवाह नहीं करते थे। ऐसे ऐसे खतरे मोल लेते थे जिनके तस्वुर से आम सिपाही बिदक जाते थे। ऐसा जज्बा सिर्फ ट्रेनिंग से पैदा नहीं होता, इस काम के लिए ऐसे जवान मुंतखब किए जाते थे जिनके दिलों में अपने मजहब का इश्क और दुश्मन की नफरत भरी होती है। ये जांबाज जनूनी किस्म के मुसलमान होते थे। सुल्तान अय्यूबी ने ऐसे जांबाजों के कई दस्ते तैयार कर रखे थे। सुल्तान अय्यूबी जब 700 सवारों के साथ दमिश्क को रवाना हुआ था तो उसने मुंतखब लड़ाका जासूसों का एक दस्ता खसूसी हिदायत के साथ दमिश्क को रवाना कर दिया था। उनमें एक हिदायत यह थी कि अगर दमिश्क की फौज मुकाबले पर उतरे तो ये जासूस शहर के अंदर अपनी समझ और ज़रूरत के मुताबिक तकरीब कारी करें और वह दरवाजे खोलने की भी कोशिश करें। उनमें ऐसे भी थे जिन्हें शहरियों में दहशत, भगदड़, अफरा तफरी और अफवाहें फैलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। उन तमाम जांबाजों की तादाद 2 और 300 के दरमियान थी। उस वक्त के वकाई निगारों ने सही तादाद नहीं लिखी, सिर्फ यह लिखा है कि सुल्तान अय्यूबी की आमद के वक्त दमिश्क में 200-300 जासूस और तबाहकार मौजूद थे। उन जाबाजों को जासूसी और तबाहकारी की ट्रेनिंग अली बिन सुफियान और उसके दो नायबीन हसन बिन अब्दुल्ला और जाहिदान ने दी थी और मार्का रई की ट्रेनिंग तजर्बाकार फौजियों के हाथों मिली थी। अब जबकि सुल्तान अय्यूबी दमिश्क में था और अली बिन सुफियान कहरा में था, वहाँ के अंदरूनी हालात पूरी तरह नहीं संभले थे। सुल्तान अय्यूबी की गैर हाजिरी, दमिश्क पर उसके कब्जे और खिलाफत की माजूली में मिस्र में सलीबी तखरीबकारी का खतरा बढ़ गया था, इसलिए अली बिन सुफियान को वहीं रहने दिया गया था। दमिश्क में उसका एक नायब हसन बिन अब्दुल्ला आया था, वही जासूस जाबाजों के दस्ते का कमांडर था। दमिश्क पर सुल्तान अय्यूबी ने कब्जा कर लिया तो वहाँ की बेशतर फौज सलार तौफीक जवाद की जेर कमान सुल्तान अय्यूबी से मिल गई थी। बाकी फौज और खलीफा के बॉडी गार्ड्स के दस्ते खलीफा और उसके हवारी उमरा के साथ दमिश्क से भाग गए थे। तवक्को थी कि सुल्तान अय्यूबी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए फौज उनके ताक़ुब में भेजेगा, लेकिन उसने ऐसी कोई हरकत ना की। 2-3 सलारों ने उसे कहा भी कि उन उमरा वगैरह को पकड़ना ज़रूरी है जो भाग गए हैं, वो कहीं इकट्ठे हो जाएंगे और इत्मीनान से सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ जंगी तैयारी करेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो सलेबियों से भी मदद मांगेंगे जो उन्हें मिल जाएगी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लेकिन मैं अंधेरे में कभी नहीं चला, पहले ये मालूम करना है कि वो गए कहाँ हैं और उनका मरकज़ कौन सा बनेगा। आप लोग परेशान ना हों, मेरी आंखें और मेरे कान भागने वालों के साथ ही चले गए हैं। वो बदबख्त इतनी जल्दी हमला करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि सलेबी क्या करेंगे। वो मिस्र पर भी यलगार कर सकते हैं, वो शाम पर भी हमला कर सकते हैं। वो शायद इस इंतज़ार में है कि मैं क्या करूँगा। हो सकता है कि वो मेरी चाल के बाद अपनी चाल चलना चाहते हों। आप फौज को मेरी बताई हुई तंजीम में लाकर उनकी तरबियत और जंगी मशकें जारी रखें। नाजरीन, सुल्तान अय्यूबी ने जिन्हें अपनी आंखें और कान कहा था वो यही जासूस थे जो मिस्र से यहाँ आए थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो इन्हीं इलाकों के रहने वाले थे। जब मलिकुल साले और उसके उमरा और वज़रा दमिश्क से भागे तो उनके साथ सुल्तान अय्यूबी के बहुत से जासूस भी चले गए थे। भागने वालों की तादाद कम नहीं थी, तमाम उमरा और वज़रा और कई एक जागीरदारों और हाकों का अमला भी था। फौज की भी कुछ नफरी थी और बनों के खुशामदी लोग भी थे। ये तितर बितर होकर भागे थे। इनके साथ जासूसों का चले जाना आसान था। ये जासूस इस मिशन पर साथ गए थे कि देखें अल साले और उसके पालने वाले उमरा क्या जवाबी कार्रवाई करेंगे और उन्हें सलेबियों की कितनी कुछ और कैसी मदद हासिल होगी। ये जासूस जो दमिश्क से बाहर गए थे हसन बिन अब्दुल्ला के खसूसी मुंतखब अफराद थे। वो इस सूरत हाल के सियासी पस मंजर को अच्छी तरह समझते थे। उनमें एक माजिद बिन मोहम्मद हिजाजी था, खूबरू जवान, जिस्म नहायत मौजू और घुटा हुआ, और उसे खुदा ने जबान की ऐसी चाशनी दी थी जिसमें तिलस्माती असर था। तकरीबन हर जासूस की शक्ल सूरत और औसाफ ऐसे ही थे
لیکن ماجد بن محمد ان سب سے برتر لگتا تھا۔ ان جاسوسوں کی اتنی اچھی صحت کا راز غالباً یہ تھا کہ انہیں کسی قسم کے نشے کی عادت نہیں تھی اور وہ عیاشی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے اخلاق میں جو پختگی تھی اس نے ان میں فولاد جیسی قوت ارادی پیدا کر رکھی تھی۔ ان کا قول و فعل مذہب کا پابند تھا۔ ماجد حجازی اپنے ساتھیوں کی طرح اس فولادی کردار کا نمونہ تھا، اور روح کی جو پاکیزگی تھی اس نے اس کے چہرے کو حسین بنا رکھا تھا۔ وہ دمشق سے بھاگا جا رہا تھا۔ اس کے نیچے عرب کی اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا۔ اس کے پاس تلوار تھی اور گھوڑے کی ذہن کے ساتھ چمکتی ہوئی انی والی برچھی تھی۔ وہ ویرانے میں اکیلا جا رہا تھا۔ اس نے حلب کی سمت جاتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا۔ اسے کوئی ایک بھی ایسا نظر نہ آیا تھا جس کے ساتھ وہ جائے۔ وہ اپنے لیے کوئی ہم سفر ڈھونڈ رہا تھا جو اس کے مشن کے لیے سود مند ہو سکے۔ ایسا ہم سفر فوج کا کوئی اعلیٰ افسر ہو سکتا تھا یا کوئی ایسا امیر جسے ملک الصالح کا قرب حاصل ہوتا۔ اس کی سراغ رساں آنکھیں الصالح کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے چند ایک لوگوں سے پوچھا بھی تھا کہ وہ کس طرف گیا ہے، مگر اسے الصالح کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ملک الصالح نور الدین زنگی مرحوم کی عمر یا اس کی خوبیوں جیسا کوئی آدمی نہیں، بلکہ وہ 11 سال کی عمر کا بچہ ہے جسے مفاد پرست عمرا نے اپنے مقاصد کے لیے سلطنت کی گدی پر بٹھایا ہے، اور عملاً حکمران یہ عمرا خود بنے ہوئے ہیں۔ وہ تصور میں لا سکتا تھا کہ وہ اکیلا بچہ نہیں جا رہا ہوگا، اس کے ساتھ امیروں، وزیروں اور درباریوں کا قافلہ ہوگا، اور اس کے قافلے کے ساتھ زر و جواہرات اور مال و دولت سے لدے ہوئے اونٹ ہوں گے۔ ماجد حجازی نے سوچا تھا کہ یہ قافلہ اسے نظر آ گیا تو وہ ملک الصالح کا مرید بن کر قافلے میں شامل ہو جائے گا۔ یہ کامیابی حاصل ہونے کی صورت میں اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور سینوں سے راز کس طرح نکالنے ہیں، مگر اسے اپنا شکار کو کوئی سراغ نہ ملا۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا جہاں ہریالی بھی تھی۔ ذرا سستانے کے لیے وہ چٹانوں کے اندر چلا گیا۔ ایک جگہ اسے 2 گھوڑے نظر آئے۔ ان سے ذرا پرے ہری بھری گھاس پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ وہ سوئے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ وہ ذرا فاصلے پر رک گیا اور گھوڑے سے اتر کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ ایک گھوڑا ہی نہیں نیا تو وہ آدمی اٹھ بیٹھا۔ لباس سے وہ اونچے درجے کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ماجد حجازی کو دیکھا تو اسے اپنے پاس بلایا۔ ماجد اس کے پاس چلا گیا اور اسے ہاتھ ملایا۔ عورت بھی اٹھ بیٹھی۔ وہ عورت نہیں، جوان لڑکی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس کے گلے کا ہار بتا رہا تھا کہ یہ لوگ معمولی حیثیت کے نہیں۔ اس آدمی کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور لڑکی 25 سال سے کم لگتی تھی۔ ماجد نے ان دونوں کو ایک نظر میں بھانپ لیا۔ تم کون ہو؟ اس آدمی نے ماجد سے پوچھا۔ دمشق سے آئے ہو؟ میں دمشق سے ہی آیا ہوں، ماجد نے جواب دیا، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کون ہوں۔ آپ کیسے سفر میں ہیں؟ غالباً ہم ایک ہی سفر کے مسافر ہیں، اس آدمی نے مسکرا کر کہا۔ تم شریف آدمی معلوم ہوتے ہو، کیا آپ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ میں شریف ہوں یا بدماش؟ ماجد حجازی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، جس کے ساتھ اتنی حسین لڑکی ہو اور لڑکی کے گلے میں اتنا قیمتی ہار ہو اور ساتھ مال اور دولت بھی ہو، وہ ہر راہی کو بدماش اور ڈاکو سمجھتا ہے۔ میں ڈاکو نہیں ہوں، آپ کو ڈاکوں سے بچا ضرور سکتا ہوں، خواہ میری جان چلی جائے۔ اس کے دماغ میں اچانک ایک بات آ گئی جو اس نے تیر کی طرح منہ سے نکال دی۔ اس نے کہا، دمشق سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ ڈاکوؤں کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں نے راستے میں 2 لاشیں بھی دیکھی ہیں۔ یہ موقع ڈاکوؤں کے لیے نہایت اچھا ہے کہ لوگ مال و دولت کے ساتھ دمشق سے بھاگ رہے ہیں۔ لڑکی کا اتنا دلکش رنگ اڑ گیا، وہ اپنے آدمی کے ساتھ لگ گئی۔ کچھ ایسی ہی حالت آدمی کی ہو گئی۔ ماجد حجازی جان گیا کہ یہ کون ہیں اور کیا ہیں۔ ان پر خوف و ہراس غالب کر کے اس نے اپنی زبان کے کرشمے دکھانے شروع کر دیے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو برا بھلا کہا اور سلطان ملک الصالح کی مدح سرائی یوں کی جیسے وہ زمین و آسمان کا واحد برگزیدہ انسان ہو۔ ماجد نے اس پر دہشت کا غلبہ اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے کہا، صلاح الدین ایوبی نے دمشق سے بھاگے ہوئے آپ جیسے لوگوں کو لوٹنے کے لیے اپنی فوج کے دستے ادھر بھیج دیے ہیں۔ یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ یہ میری بیوی ہے۔ اور دمشق میں آپ کتنی بیویاں چھوڑ کر آئے ہیں؟ ماجد حجازی نے پوچھا۔ 4۔ خدا کرے یہ 5 خریا سے آپ کے ساتھ منزل پر پہنچ جائیں۔ ماجد نے کہا، ایوبی کی فوج کتنی دور ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ تم نے سپاہیوں کو لوٹ مار کرتے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، ماجد حجازی نے کہا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بھی صلاح الدین ایوبی کی فوج کا سپاہی ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کانپنے لگا، مسکرایا بھی مگر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں کچھ دے دوں گا
اور تم سے التجا کروں گا کہ مجھے کنگال نہ کرو، اور میں تم سے یہ بھی التجا کروں گا کہ اس بیچاری کو میرے ساتھ رہنے دو۔ ماجد حجازی نے کہا لگایا اور کہا کہ دولت اور عورت سے زیادہ محبت انسان کو بزدل اور کمزور بنا دیتی ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ جو کچھ پاس ہے وہ میرے حوالے کر دو، تو میں تلوار کھینچ کر اسے کہوں گا کہ پہلے مجھے قتل کرو، پھر میری لاش سے تمہیں جو کچھ ملے وہ لے جانا۔ محترم، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ دمشق میں آپ کیا تھے اور اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ نے سچ بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ مخلص اور جاں باز محافظ نہ ملے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری منزل ایک ہے۔ میں ایوبی کی فوج کا سپاہی ضرور ہوں، لیکن بھگوڑا ہوں۔ اس آدمی نے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ دمشق کے مضافاتی علاقے کا جاگیردار تھا۔ اسے سرکار کے دربار میں ایسی حیثیت بھی حاصل تھی کہ سلطنت کی شہرت اور جنگی پالیسیوں میں بھی اس کا عمل دخل تھا۔ سلطان کے باڈی گارڈ دستے کے زیادہ تر سپاہی اسی کے دیے ہوئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ سلطنت کے بھلائی حلقے کا اہم قسم کا درباری تھا۔ اسے گھر سے نکلتے ذرا دیر ہو گئی تھی۔ صالح نے اپنے تمام حاشیہ برداروں سے کہا تھا کہ وہ حلب پہنچ جائیں، چنانچہ یہ جاگیردار حلب جا رہا تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ بہت سے زر و جواہرات ساتھ لے جا رہا ہے، 4 بیویاں پیچھے چھوڑ آیا ہے، یہ چونکہ سب سے چھوٹی اور خوبصورت تھی۔ اس نے بڑے افسوس کے ساتھ ذکر کیا کہ اس کے محافظ اور تمام ملازم دمشق میں اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، انہوں نے اس کا گھر لوٹ لیا ہوگا۔ یہ اس کی اپنی ہمت تھی کہ وہ بر وقت اپنا بیش قیمت خزانہ لے کر نکل آیا۔ وہ اب صالح کے پاس جا رہا تھا۔ ماجد حجازی کو اس کی داستان سن کر خوشی ہوئی۔ یہ جاگیردار اس کے کام کا آدمی تھا، اس کے ساتھ وہ حلب کے دربار تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ سوار دستے کا کماندار تھا جو سلطان ایوبی اپنے ساتھ دمشق لایا تھا، لیکن وہ صالح کا مرید ہے، اس لیے وہ اس کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس عقیدت مندی کا نتیجہ ہے کہ وہ ایوبی کی فوج سے بھاگ گیا ہے اور سلطان کے دربار میں جا رہا ہے۔ اگر اس نے پسند کیا تو وہ اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جائے گا۔ اگر میں ابھی سے تمہیں اپنا محافظ بنا لوں تو تمہاری اجرت کی شرائط کیا ہوں گی؟ اس نے ماجد حجازی سے پوچھا۔ میں جیسے دمشق میں بادشاہ تھا اسی طرح وہاں بھی بادشاہ ہوں گا۔ جہاں جا رہا ہوں میرے محافظ بن کر تمہیں افسوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے اپنا محافظ بنائیں گے تو آپ کو فوجی مشیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماجد حجازی نے اسے کہا، میری اجرت آپ میری قبلیت دے کر خود ہی مقرر کریں گے، میں ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ماجد حجازی اس کا باڈی گارڈ بن گیا۔ یوں کہیے کہ ایک درباری جاگیردار کے ساتھ سلطان ایوبی کا ایک جاسوس لگ گیا۔ اس جاگیردار کے پاس بے انداز زر و جواہرات تھے جو اس نے ایسے سامان میں چھپا رکھے تھے جو بظاہر معمولی سا تھا۔ اسے فوری طور پر ایک محافظ کی ضرورت تھی۔ ماجد کے ڈرانے سے یہ ضرورت اور شدید ہو گئی تھی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا اور فضا خنک ہونے لگی تھی۔ ماجد کے مشورے پر انہوں نے وہیں قیام کیا۔ رات گزر گئی تو جاگیردار کو یقین آ گیا کہ ماجد قابل اعتماد آدمی ہے۔ لمبی مسافت کے بعد وہ حلب پہنچے۔ اس وقت حلب کا امیر شمس الدین تھا، جس نے تھوڑا ہی عرصہ پہلے صلیبیوں کو توان دے کر ان سے صلح کر لی تھی۔ الملک الصالح دمشق سے بھاگ کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کے تمام امراء وزراء اس کے ساتھ تھے اور اس کے باڈی گارڈ کے دستے بھی وہاں پہنچ رہے تھے۔ صالح نے حلب کی امارت پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے امراء وغیرہ فوج کو نئے سرے سے منظم کرنے لگے تھے۔ صورتحال ایسی تھی کہ فوج کو ہر اس آدمی کی ضرورت تھی جس میں تھوڑی سی جنگی سوجھ بوجھ ہو۔ ملک الصالح کے پاس سونے اور خزانے کی کمی نہیں تھی، کمی فوج کمانڈروں اور مشیروں کی تھی۔ وہ اور اس کا ٹولہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے اور خلافت کو بحال کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ ان کی بےتابیوں سے یوں پتہ چلتا تھا جیسے ان کے دشمن صلیبی نہیں سلطان ایوبی ہے۔ انہوں نے خلیفہ کی مہر کے ساتھ ادھر ادھر کے امراء میں ہمس حمات اور موصل کے حکمران خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کسی کی طرف سے امید افزا جواب ملا اور کسی نے تعاون کا وعدہ کیا۔ یہ جاگیردار حلب پہنچا تو صالح نے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ بھی صالح کی جنگی مجلس مشاورت کا اہم رکن تھا۔ اسے حلب میں ایک مکان دے دیا گیا۔ وہ آتے ہی اس قدر مصروف ہو گیا کہ صبح کا گیا آدھی رات کو گھر آتا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی کے ساتھ ماجد حجازی نے ایسی بے تکلفی پیدا کر لی جس میں بدنیتی کا شیبہ تک نہ تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے خاوند کی باقی 4 بیویاں کیسی تھیں۔ اس نے بتایا کہ کوئی ایسی بری تو نہیں تھیں۔ اس شخص نے انہیں پرانی سمجھ کر دھوکہ دیا اور اس لڑکی کو ساتھ لے کر بھاگ گیا، اور ایک روز یہ تمہیں بھی چھوڑ کر کسی اور کو لے آئے گا۔ ماجد نے کہا، ان امیروں کا یہ شغل ہے، اگر تمہیں دل کی بات بتا دوں تو میرے خاوند کو تو نہیں بتاؤ گے؟ لڑکی نے پوچھا،
مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے؟ اگر میری فطرت میں دھوکہ اور فریب ہوتا تو میں تمہارے خاوند کو وہیں جہاں تمہیں ملا تھا آسانی سے قتل کر کے تم پر اور تمہارے مال و دولت پر ہاتھ صاف کر سکتا تھا۔ ماجد نے کہا، میں مرد ہوں، عورت کو فریب دینا مرد کی شان کے خلاف ہے۔ میں اب اس راز کو اپنے دل میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی کہ مجھے تم سے ایسی محبت ہے جس پر میرا قابو نہیں رہا۔ لڑکی نے کہا، اور یہ بھی ایک راز ہے کہ مجھے اس خاوند سے نفرت ہے۔ میں بکی ہوئی لڑکی ہوں، کئی بار دل میں آیا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ میں شاید بزدل ہوں، اپنی جان لینے سے ڈرتی ہوں۔ میرے ارادے کچھ اور تھے، میرے خیالات کچھ اور تھے۔ تم نے میرے ارادوں اور خیالوں پر مٹی ڈال دی ہے اور میرا یہ ارادہ پکا کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اس لیے خودکشی کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، لڑکی نے کہا، میرے ذہن میں صلاح الدین ایوبی کا تصور نور الدین زنگی سے زیادہ مقدس اور پیارا تھا۔ تم نے اس تصور کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ کیا صلاح الدین ایوبی اتنا ہی برا ہے جتنا تم نے بتایا ہے؟ میں تمہارے راز کو اپنا راز سمجھوں گا۔ ماجد نے کہا، اس کے عوض تمہیں اپنا ایک راز دے دیتا ہوں۔ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں لوں گا کہ میرے راز کی حفاظت کرنا۔ اگر میرا راز فاش ہو گیا تو نہ تم زندہ رہو گی نہ تمہارا خاوند۔ میں صلاح الدین ایوبی کا جاسوس ہوں۔ میں نے 2-4 دنوں میں بھانپ لیا ہے کہ تم اصل میں کیا ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کا تصور اس سے کہیں زیادہ مقدس ہے جو تم نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے۔ وہ ان امیروں اور بادشاہوں کا دشمن ہے جنہوں نے لڑکیوں کو اپنے حرموں میں قید کر رکھا ہے۔ وہ اس کے سخت خلاف ہے کہ مرد عورت کو صرف تشریح اور عیاشی کا ذریعہ بنائے۔ وہ مرد اور عورت کی برابری کا اور ایک خاوند اور ایک بیوی کا قائل ہے۔ وہ عورتوں کو فوجی تربیت دینا چاہتا ہے۔ میں نے تمہارے خاوند کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا کہ ایوبی نے اپنی فوج کے چند دستوں کو دمشق سے بھاگنے والوں کو لوٹنے اور ان کی لڑکیوں کو اٹھا لانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ سچے اسلام کا لمبردار ہے۔ میں اسی اسلام کی خاطر اور اسی صلاح الدین ایوبی کی خاطر یہاں ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ لڑکی کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی۔ اس نے ماجد حجازی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم لیا اور کہا کہ تمہارا یہ راز کبھی فاش نہ ہوگا۔ مجھے مت بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔ مجھے مت بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور تم نے میرے خاوند کو کیا بتایا تھا۔ میں عورتوں کی اس جماعت کی لڑکی تھی جو نور الدین زنگی کی زندگی میں ہم نے بنائی تھی۔ ہم صلیبیوں کے خلاف اپنا محاذ قائم کر رہی تھیں۔ زنگی کی بیوہ ہماری سرپرست اور نگران تھی۔ میرا باپ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں اس جماعت میں رہوں۔ وہ لالچی اور خوش آمدی انسان ہے۔ اس کے لیے صلیب اور ہلال میں کوئی فرق نہیں۔ وہ اسی کا غلام ہے جس سے اسے کچھ رقم ہاتھ آ جائے۔ اس نے مجھے اس آدمی کے ہاتھ بھیج دیا۔ اس سودے کو لوگ شادی کہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ مسلمان کی بچی میدان جنگ میں ہو یا اسے کوئی بھی جنگی اور قومی کام دے دو تو وہ مردوں کو بھی حیران کر دیتی ہے اور دشمن کا منہ پھیر سکتی ہے، مگر یہی بچی جب حرم میں قید کر لی جاتی ہے تو چیونٹی بن جاتی ہے۔ یہی حالت میری ہوئی۔ اگر میرا یہ خاوند معمولی حیثیت کا ہوتا تو میں بغاوت کرتی، اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتی، مگر اس آدمی کے پاس طاقت ہے، دولت ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے صلیبی لڑکیوں کو اپنے خاوند کے پاس آتے اور شراب پیتے دیکھا ہے۔ میں سوائے رونے کے اور کر ہی کیا سکتی تھی۔ آؤ جذباتی باتوں سے ہٹ کر اس کام کی باتیں کریں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ماجد نے کہا اور اس سے پوچھا، اپنے خاوند پر تمہارا کتنا کچھ اثر ہے؟ کیا تم اس کے دل سے راز کی باتیں نکال سکتی ہو؟ شراب کے 2 پیالے پلا کر میں اسے ہر راز لے سکتی ہوں۔ لڑکی نے جواب دیا، تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کچھ سوچ کر اور مسکرا کر کہا، میری ایک ذاتی شرط مان لو گے؟ اگر میں تمہارا کام کر دوں تو مجھے یہاں سے لے جاؤ گے؟ ماجد نے اس کا دل رکھ لیا اور اس کی شرط مان لی۔ اس نے اسے بتایا کہ 11.5 سال کا بچہ ہے، وہ امیروں کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ یہ امیر اور وزیر صلاح الدین ایوبی کو ختم کر کے سلطنت اسلامیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان ٹکڑوں کو صلیبی ہضم کر جائیں گے اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ جس قوم نے اپنے ملک کے ٹکڑے کیے وہ کبھی زندہ نہیں رہیں۔ ہمارے یہ امیر صلیبیوں تک سے مدد لینے کو تیار ہیں۔ صلیبی انہیں ضرور مدد دیں گے اور اس کے عوض وہ انہیں اپنا محکوم بنائیں گے۔ میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ خلیفہ کے ہاں کیا منصوبے بن رہے ہیں اور صلیبی انہیں کیا مدد دے رہے ہیں۔ مجھے یہ خبر جلدی صلاح الدین ایوبی تک پہنچانی ہے تاکہ اس کے مطابق کارروائی کی جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان ایوبی بے خبری میں صلیبیوں کے حملے کی زد میں آ جائے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے خاوند سے یہ راز لو کہ یہاں کیا منصوبہ بن رہا ہے۔
میں راز بھی دوں گی اور دعا بھی کروں گی کہ جب تم یہاں سے دمشق جاؤ تو تمہارے ساتھ یہ راز بھی ہو اور میں بھی ہوں۔ لڑکی نے کہا، تریپولی صلیبی بادشاہ ریمانڈ کی طرف ایک ایلچی اس درخواست کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے کہ وہ الملک الصالح کی مدد کو آئے۔ دوسرے ہی دن لڑکی نے ماجد حجازی کو بتایا، میں نے رات کو شراب پلا کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف بہت باتیں کی اور اسے کہا کہ تم لوگ بزدل ہو جو دمشق سے بھاگ کر حلب میں پناہ لی ہے۔ کوئی مسلمان حکمران یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا جو صلاح الدین ایوبی نے کی ہے۔ ایسی بہت باتیں کی تو وہ بھڑک اٹھا اور بولا، ایوبی چند دنوں کا مہمان ہے۔ فدائی قاتلوں کے مرشد شیخ سنان سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا بندوبست کرے اور منہ مانگا انعام لے۔ وہ اپنا تجربہ کار آدمی دمشق بھیج رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اپنی فوج کی تیاری کے لیے بہت وقت مل جائے گا کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے، پہاڑی علاقوں میں برف پڑنے لگی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے رہی فوج کو اتنی سردی اور برف میں نہیں لڑا سکے گا۔ یہ ابتدا تھی۔ لڑکی نے ہر رات خاوند سے دن بھر کی کارگزاری معلوم کرنی شروع کر دی اور یہ راز ماجد حجازی کے سینے میں محفوظ ہوتے گئے۔ ایک روز خاوند نے ماجد سے کہا، مجھے ملازموں نے تمہارے متعلق ایک قابل اعتراض بات بتائی ہے۔ ماجد کانپ اٹھا، وہ سمجھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، مگر خاوند نے کہا، تم میری بیوی کو ورگلا رہے ہو، میری غیر حاضری میں تم اس کے پاس بیٹھے رہتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے مقابلے میں تم خوبرو اور جوان بھی ہو، میری بیوی تمہیں پسند کرتی ہے، مگر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماجد نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے، لیکن اس کے دل میں وہم پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے بھی یہی بات کہی اور اس پر پابندی عائد کر دی کہ وہ ماجد سے نہیں مل سکتی۔ ماجد ابھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے ابھی وہاں کا پورا منصوبہ نہیں ملا تھا۔ اس نے لڑکی کے خاوند کی ڈانٹ ڈپٹ سہ لی اور اس کی دھمکیوں سے اپنے اوپر مصنوعی خوف کی کیفیت بھی طاری کر لی۔ اس کی منت سماجت بھی کی۔ اس شخص نے اسے معاف تو کر دیا لیکن اسی روز 6 باڈی گارڈ لے آیا۔ اس دور میں امیر کبیر لوگ اپنے گھر میں باڈی گارڈ رکھنے کو عزت کی نشانی سمجھتے تھے۔ اس آدمی نے ماجد حجازی سمیت 7 باڈی گارڈ رکھ لیے اور ان میں سے ایک کو کمانڈر بنا دیا۔ اس کمانڈر نے ماجد کو یہ خصوصی حکم سنایا کہ وہ چونکہ آقا کی نظروں میں مشتبہ ہے اس لیے وہ مکان کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتا اور رات کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھی غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ ماجد نے اس حکم کے آگے بھی سر تسلیم خم کر دیا اور اس نے ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے مر گیا ہو۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔